चुनाचे ना मैं किसी दूसरे की जान ले सकता हूँ ना अपनी जान ले सकता हूँ। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। गांधी साहब, कहा जाता है कि खुदकुशी करने वाले को जहन्नम में हमेशा का अजाब मिलेगा। अगर ऐसा है तो अल्लाह क्यों ऐसे शख्स को अजाब देगा जिसे अजियत का सामना करना पड़े। जिस तरह दुनिया में उसको डिप्रेशन है, अपनी जान लेना तो बहुत मुश्किल काम है, तो लोग जो जब अपनी जान लेते हैं तो वो किसी न किसी तरह के डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बातें समझ लीजिए, उसके बाद इस तरह के सारे सवालात का जवाब आप खुद दे सकेंगे। पहली चीज ये है कि किसी की जान लेना, अपनी जान लेना, इस्लाम के नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल बराबर है। अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी को हुर्मत अता फरमाई है। चुनाचे ना मैं किसी दूसरे की जान ले सकता हूँ ना अपनी जान ले सकता हूँ। मैं अपनी जान लूं या दूसरे की जान लूं, ये कत्ल का इक़दाम है, और कत्ल की सज़ा कुरान मजीद में बहुत सख्त बयान हुई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी जुर्म या गुनाह का इर्तिकाब करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो सज़ा से पहले कुरान मजीद ने ये बताया है कि ये देखा जाएगा कि जुर्म कैसे हुआ और किन हालात में हुआ। ये दोनों चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दुनिया में कानून दिया है उसमें भी देखनी ज़रूरी है, और क़यामत में भी अल्लाह ताला ये देखेंगे। चुनाचे कोई आदमी किसी नफ्सियाती मरज़ में मुब्तला था, किसी डिप्रेशन के नतीजे में कोई इक़दाम कर रहा था, किसी ज़हनी बीमारी के नतीजे में कर रहा था, हालात के दबाव में कर रहा था, माहौल के गलत तरगीबात में कर रहा था, इनमें से हर चीज़ की रियायत मिलेगी। इसको खुद कुरान मजीद ने बयान कर दिया है। ये बताया है कि कुरान मजीद के ज़माना नज़ूल में जिन औरतों को उनके मालिक बदकारी के लिए मजबूर कर देते थे, तो ये फरमाया कि अगर वो दिल में पाक दामन रहने का इरादा रखती थीं तो अल्लाह उनको सज़ा नहीं देगा। इसी तरह जब दुनिया में सज़ा जज़ा का मामला हुआ तो उसमें भी ये फरमाया कि इस तरह की औरतों को बदकारी के जुर्म में कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये दूसरी बात भी हर जुर्म के बारे में है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि वो जुर्म ख़त्म हो गया, वो कत्ल है, वो बदकारी है, वो डाका है, वो चोरी है। जब भी कोई आदमी किसी जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो वो जुर्म तो हो गया, और वो उसके लिए एक मुजरिम के तौर पर अल्लाह की अदालत में पेश भी हो जाएगा, लेकिन उसके हालात क्या थे उसकी उसको रियायत दी जाएगी। ये दूसरा उसूल है। तीसरा ये है कि रियायत उतनी ही मिलेगी जितना एक वो मजबूर हुआ या दबाव में था। इसमें कुछ चीज़ें वो हैं जिनको हम अपनी दुनिया में भी जान लेते हैं, और कुछ वो चीज़ें वो हैं कि जो इंसान के बातिन से मुतल्लक हैं। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वो क़यामत में इंसान का वो बातिन, यानी उसका शऊर क्या था, उसके हालात क्या थे, दबाव की कुव्वत कितनी थी, उसके इरादे का क्या हाल था, सब उसके सामने निकाल के उसकी मेज़ के ऊपर रख देंगे। उसके बाद जब वो खुद इस बात का इकरार कर लेगा कि ये काम मैंने अपने इरादे से किया है, लेकिन इसमें इतना हिस्सा वो है जिसका बायस मेरे हालात बने हैं, तो अब उसके लिहाज से उसको रियायत मिलेगी, यानी सज़ा में रियायत मिलेगी, और उसमें इसका पूरा इम्कान है कि उसको इतनी रियायत मिल जाए कि उसे बिल्कुल ही माफ़ कर दिया जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हर मामले में सामने रखे तो ये खुदकुशी भी समझ में आ जाएगी, कत्ल भी समझ में आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। आपने मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पहले ये करना चाहूँगा कि आज के दौर में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, खास तौर पे एडल्ट के अंदर, और सुसाइड के इतने ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 मंथ के अंदर ही 2 सुसाइड हुए हैं सेम पैटर्न के ऊपर।
تو اس حوالے سے میں نے کافی ساری جگہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ان میں سارے ان کو سمپتھی شو کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ معاشرے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا پریشر ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو اسلام خود خوشی کرنے والے کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو کسی بھی صورت سمپتھی نہیں دیتا. تو اس سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان کو کسی طرح کچھ یعنی کہ کوئی سمپتھی شو کر سکتے ہیں، یا پھر ہم نے ان کے بارے میں ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو ذہن میں رکھنا کہ انہوں نے یہ غلطی کی اور ان کو سزا ملی؟ اسلام اس شخص کے بارے میں خودکشی کی آپ کو مذمت کرے گا یا بتائے گا کہ جو جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ دنیا کے اس امتحان کو قبول کرنے کے بجائے دنیا سے اپنے آپ کو خاتمہ کر کے رخصت کر لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتخاب تمہارا نہیں ہے کہ تم نے کب دنیا سے جانا ہے، یہ میرا امتحان ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے، لہٰذا تم نہ کسی دوسرے کی جان لے سکتے ہو نہ اپنی جان لے سکتے ہو. تو اس کی جو مذمت ہے یا اس کی جو تلقین و ہدایت ہے وہ ایک صحت مند آدمی کے بارے میں. ہم صحت مند لوگ بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یار دنیا میں آنے کا کیا فائدہ، کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بیمار لوگ سوچتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا کے اندر، یہ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر تو باقاعدہ ٹرینڈز چلے اجتماعی خودکشیوں کے. ذہنی طور پہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے اسٹیج سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کی آزمائشوں میں شریک نہ ہو. تو ان کے بارے میں تو یہ بات کہی جاتی ہے. کوئی شخص جس کے حالات، ذہنی کیفیات اس کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے اور وہ کوئی اس طرح کا اقدام کر لیتا ہے تو وہاں پر مذمت زیر بحث نہیں آنی چاہیے. وہاں پر اسی کو موضوع بنانا چاہیے کہ لوگوں کو صحت مند ذہنی صحت کا عادی بنایا جائے، اس طرف لایا جائے اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں. تو بالعموم ہمارے یہاں جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ڈپریس، سٹریس، انزائٹی، اینکشیسنس اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں ہیں. تو بیماری کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے اس کو مذمت کا موضوع بنانے کے بجائے اس کا علاج کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا حسن بھائی. اس کے اوپر میں نے ایک ریلیٹنگ حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ قرب قیامت میری امت پہ اس طرح فتنے ٹوٹیں گے کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کو لپٹ کے رونے لگے گا. اس وجہ سے نہیں کہ اس کا کوئی عزیز اس کے اندر ہے، اس وجہ سے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ میں مر جاتا بجائے زندہ ہونے کے. تو اگر خود خوشی ہی کسی بھی سینس کے اندر الاؤ یا پھر ہمدردی والا ہوتا کام، تو اس سینس میں کہیں نہ کہیں تو آ جاتا نا حدیث کے اندر کہ اس شخص کو اتنی الاؤنس. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں مختلف احوال پیش آتے ہیں، کہیں ترغیب نہیں دی نعوذ باللہ، کہیں اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. فیصلہ کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں، میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بندے نے، بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعلان کر کے خودکشی کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں دنیا میں نہیں رہنا. یہ خودکشی اور وہ خودکشی جو معلومات، قرائن، شواہد سے پتہ چلے کہ کسی نے ایک انتہائی سٹریس کے معاملے میں کی ہے، اس کے معاملے میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم کیوں اس معاملے میں گفتگو کریں جس کے بارے میں ہمارے علم نہیں ہے؟ ہم تو لوگوں کے بیان پہ چلتے ہیں نا، انسان ہے، ہم کیوں فیصلہ کریں؟ تو خودکشی کو کوئی گلوریفائی نہیں کر رہا، خودکشی کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان سے اگر آپ سمپیتی شو کریں گے، وہ آپ کے پاس آئیں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، آپ ان کو بتائیں یہ تو حرام ہے، وہ بھائی وہ حلت اور حرمت ایک صحت مند ذہن سمجھتا ہے. ایک ذہن بیمار ہو چکا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے؟ اس کو بیماریوں کا ازالہ کر کے سمجھانا ہے. تو اس کی طرف التفات ہو، اس کو سمجھایا جائے. خدا نہ خواستہ اس طرح کے معاشرے میں جو واقعات ہیں وہ رونما ہوں، اس پر لوگوں کو توجہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملیشیا کے اندر ہم تھے، ہاں ایک یونیورسٹی تھی بڑی مشہور، وہاں پر ہر سال خبر آتی تھی کہ ایک طالب علم نے خودکشی کر لی. اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ پتہ ہوتی تھی، مینٹل سٹریس. یعنی ماں باپ کا اتنا پریشر کہ تم نے نمبرز لینے ہیں اور اتنی مشکل پڑھائی اور ایپٹیٹیوڈ وہ نہیں ہے، تو وہ آخر میں تنگ آ کر کہ میری بے عزتی ہوگی، جگہزائی ہوگی، مجھے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان لے لوں. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر تو ان چیزوں کا ہم نے حل کرنا ہے نا، کہ بھائی اس طرح کے مواقع نہ پیدا کرو کہ جس سے لوگ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ خودکشی کریں. اس طرح بعض لوگ غربت سے کرتے ہیں، یعنی غربت کے مارو کھانے کو کچھ نہیں، بچے بلک رہے ہیں، اس مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ میں آ کے وہ تو ایسے موقعوں پر ریاستوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے شہریوں کا خیال رکھو. لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، بھئی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر لنگر لوگ لگاتے ہیں، کھانا کہ بھئی کم سے کم ان چیزوں کی وجہ سے اتنے مجبور محض نہ ہو جاؤ. تو یہ کام تو کرنے کا ہے معاشرے میں کہ ہم وہ مواقع ختم کریں جن کے نتیجے میں لوگ خودکشیوں پہ آمادہ ہوتے ہیں. بیان کیجیے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کی زبانی ہی سنا تھا، آپ یہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جو ٹین ایج کا دور ہوتا ہے، اب سمجھیں کوئی 15 سال سے لے کر کوئی 21-22 سال تک،
آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ بڑی حساس عمر ہوتی ہے، اس کے اندر چٹکنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں بندوں کے، تو کوئی نہ کوئی اشتغال ضرور ہونا چاہیے جوانی میں، یا وہ کھیل کی طرف ہو یا وہ کوئی ایسا آرٹ ہے، موسیقی ہے، شاعری ہے، یہ پھر چینلائز کرتی ہے اس کے ایموشنز کو، اس کے جذبات کو۔ ادروائز آپ کے بھی علم میں، ابھی ہم گزشتہ دنوں گئے بھی تھے، بڑے پیمانے پہ آج کل خبریں آ رہی ہیں، نوجوان بچے 20 21 سال کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ڈپریس ہو کے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹین ایج میں اپنے بچوں پر محنت کر کے ان کو آرٹ کی طرف اور سپورٹس کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہیے؟ یہ تو اس سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی عمر ہے جس میں آپ جو چیزیں سکھا چکے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فنون لطیفہ کی طرف بچوں کا رجحان پیدا کیا جائے، انہیں فنون لطیفہ سے متعارف کرایا جائے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب لوگ یکساں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو بڑی غیر معمولی چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک حصہ جمالیات اور ایک حادثہ اخلاقی۔ تو جس طرح حادثہ اخلاقی کی تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح حصہ جمالیات کی تسکین کے لیے بھی فنون لطیفہ کے ساتھ اشتغال بہت ضروری ہے۔ اس میں پھر لوگوں کے الگ الگ رجحانات ہوتے ہیں، کسی کا مصوری کی طرف ہو جائے گا، کسی کا شاعری کی طرف ہو جائے گا، کسی کا غنا کی طرف ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں قلب میں ایک لطافت پیدا کرتی ہیں، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہیں، جو بعض اوقات مذہبی احساسات لوگوں کے اندر خشونت پیدا کر دیتے ہیں، اس کو اعتدال پر لاتی ہیں۔ تو طبیعت کا اعتدال اور توازن یہ بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک تو فنون لطیفہ کو تعلیم کا بھی لازمی حصہ بننا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس جانب رغبت دلانی چاہیے۔ اسی میں ظاہر ہے کھیل بھی شامل ہے۔ اگر کھیل سے آپ کی دلچسپی ہو جائے گی کسی سے، تو بڑی حد تک جو انسان کے اندر ایک قوت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا چینل مل جاتا ہے۔ بچوں کو ترغیب بھی دینی چاہیے، خود بھی آگے بڑھ کے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے حادثہ بیان کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں جب ملیشیا میں تھا تب بھی سنتے تھے بچوں کی خودکشی۔ یہاں بھی آنے کے بعد ابھی چند روز پہلے بھی اسی طرح کے ایک حادثے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس میں بہت زیادہ کردار ہمارے ہاں والدین کی تربیت نہ ہونا بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جو تغیرات آ گئے ہیں، جس طرح کا ایکسپوجر بچوں کو مل گیا ہے، جیسے ایک تہذیبی یا سیاسی غلبہ بعض اوقات چیزوں کو ایک راستے پر ڈال دیتا ہے، اس سے محرومی ہو گئی ہے۔ اس وقت مسلمان قومیں وہ کسی ایسے مقام پر نہیں ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، بلکہ مغرب اور مغربی تہذیب اور مغرب کا سیاسی غلبہ وہ لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی کشش کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ ٹین ایج میں جس کو آپ نے تعبیر کیا ہے، اس میں بچوں کے اندر بڑی کشمکش پیدا کرتی ہیں۔ اس میں والدین کے لیے بہت صبر کے ساتھ نتائج کا انتظار کرنے کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ اگر ایسا نہیں کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جس سانچے میں وہ بچوں کو بچپن میں ڈھال رہے تھے، بچپن میں تو ڈھالتے ہی ہیں والدین، اب بھی اسی سانچے میں وہ بند رہیں، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس میں آپ کو آزادی دینی پڑتی ہے، اور کچھ دیر کے لیے بعض نتائج کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس زمانے میں بہت زیادہ روک ٹوک نہ کی جائے، پیچھا نہ کیا جائے، ان کو بعض چیزیں منوانے کی صحیح نہ کی جائے، اس کو گھر میں ایک نفسیاتی ترغیب کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے، ان کو ذہنی دباؤ میں رکھ کر کچھ چیزوں پر آمادہ نہ کیا جائے، اور آزادی کے ساتھ ان سے محبت کی جائے، ان کی اچھی ایکٹیویٹیز میں والدین شریک ہوں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہوگا کہ بعض بچے انحراف نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں گے بھی تو آخری درجے کے انحراف کے بعد بھی یہ محبت کا رشتہ ان کو کھینچ لائے گا۔ اس میں عام طور پر والدین جس طرح کا رویہ ہمارے ہاں اختیار کرتے ہیں، اس کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی یا بچوں میں ایک منافقانہ طرز عمل پیدا ہو جاتا ہے، ان کا کوئی ابلاغ کا رشتہ والدین کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یا پھر اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ انہیں تہذیب سکھائیں، ادب سکھائیں، اپنی زبان سکھائیں، اپنے مذہب کی روایات سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کریں۔ اس وقت بچے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن جیسے جیسے ان کا شعور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے
تو انسان اصل میں پھر آزادی سے اپنے آپ کو پابندی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسانی شخصیت کو اگر آپ چند لفظوں میں تعبیر کریں تو وہ پہلے مرحلے میں پابندی کو قبول کرنے کا داعیہ لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آزادی کا لطف اٹھانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ پابندی قبول کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پھر اس کی اپنی انتخاب کردہ پابندی ہو. تو ان تینوں مراحل کا لحاظ کرنا چاہیے جو ہم عام طور پر نہیں کرتے. ٹھیک، ایک نقطہ آخری ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بالخصوص ہندوستان پاکستان کا جو ماحول ہے، یہ والدین بچوں پر، اور پہلے شاید آپ کو آپ کی عمر میں یا جو آپ کی جنریشن تھی ان کو محسوس نہ ہوتا ہو، اب جو ہے وہ شادی کے لیے جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں مینٹل ٹارچر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ روز کھانا کھا رہا ہے، بھائی شادی نہیں کر رہا، پانی پی رہا ہے، شادی نہیں کر رہا، گاڑی میں جا رہے ہیں، اور پھر سب کے سامنے بھی لوگ بھی اس کو. تو اس کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی منفی نتائج نکلے ہیں؟ تینوں چیزوں کے، یعنی اس وقت جو تعلیمی نظام بن گیا ہے بدقسمتی سے، اس میں یونیورسٹی کی سطح پر غیر معمولی اسٹریس ہوتا ہے. والدین بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی اپنے سامنے کچھ اہداف رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد روز ایک نفسیاتی اذیت سے گزارتے ہیں کہ یہ تمہیں حاصل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک طرح سے پیدا نہیں کرتا، یعنی وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہنرمند لوگ پیدا کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا علمی ذوق ہوتا ہے یا وہ چیزوں کے ساتھ علمی تعلق یا اشتغال پیدا کرنے کا داعیہ لے کے آتے ہیں. تو اس لیے بچے کی شخصیت کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے. پھر کیا دنیا میں سب کے سب لوگ اپنے ساتھیوں میں اعلیٰ ترین جگہ پر ہی پہنچیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی درمیان کے درجے کے اور نیچے کے درجے کے لوگ پیدا نہیں کیے. تو آپ بچے کے لیے وہ فضا نہ پیدا کریں کہ وہ ذہنی دباؤ میں شب و روز بسر کرنا شروع کر دیں. ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معاملہ کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر یونیورسٹیوں میں طلباء تنہائی سے تنگ آ کر، اس اسٹریس سے تنگ آ کر، امتحانات پے در پے امتحانات اور تیاریوں سے خودکشی کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارے نظام تعلیم کو جو لوگ تعمیر کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، والدین کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسری چیز معاش ہے، اور تیسری پھر شادی ہے. تین ہی چیزیں ہیں. ان سب کے معاملے میں ایسے رویے نہیں اختیار کرنے چاہیے کہ جو بچوں کے لیے اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا باعث بن جائیں کہ یا وہ اپنی شخصیت کو برباد کر بیٹھیں یا اس طرح کا اقدام کر ڈالیں. ٹھیک ہے، ہم سب وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.